वार्ड से हमारे पास मीरपुर के 279 बनते हैं और 27 मेंबरान जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बनते हैं। ये आपको तहरीर भी दे रहे हैं, इसमें आप देख लेंगे और इसकी आप वो कर लेंगे। छोटी सी जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये मैट्रिक की जो एहलियत वाली बात है, ये मैट्रिक की एहलियत अभी भी है और 25 साल मेंबर के लिए उम्र की गेद है कि 25 साल से अबव होगा तो उसके लिए वो एहलियत को इलेक्शन लड़ सकता है और उसके लिए मैट्रिक का समझ होना और किसी भी बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई किसी जगह कन्वेक्टेड ना हो और बाकी चीज़ें जो मेंबर असम्बली के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, ऑलमोस्ट कोई डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर इसके लिए यूनियन काउंसिल या बाकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए और लोकल काउंसिल के लिए एक पाबंदी है। एक चीज़ और जो आपके नोटिस में लानी है वो ये है कि जिला कौंसिल उम्मीदवार के लिए ज़र ज़मानत जो उन्होंने जमा करानी है उसका कमेटी के है और इलेक्शन के खर्चात जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके लिए यूनियन कौंसिल वो 1 लाख रुपया और टाउन कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी जिला कौंसिल में जो इंतखाबात उम्मीदवार देंगे उनके लिए 3 लाख की राहत मुकर्रर की गई है। तो ये आपकी कंजम्पशन के लिए। और एक बात जो आपसे पहले चीफ साहब ने भी आपसे अपना आपके शुक्रिया और आपकी अप्रिसिएशन की है, हमने हमारी अभी भी आपसे हुक्म है कि 31 सालों के बाद अभी जो यंग जनरेशन है 31 साल या उससे भी 35 साल तक जो लोग हैं उनको इस निज़ाम का पता नहीं है और बिल्कुल इससे पूरी तरह जो है वो आगाही नहीं है। तो हम चाहेंगे, हमारी इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश होगी और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों की एजुकेशन, लोगों की आगाही के लिए आप अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और उस सिलसिले में जो DG IR हैं तो उनके साथ हमारा लाइज़ान है। ये मीडिया पॉलिसी भी तरतीब दे रहे हैं और लोगों की एजुकेशन के लिए जो भी प्रोग्राम आपके तवज्जुह से, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपके चैनल्स, आपके अदारों की जो हमें मावनत चाहिए होगी वो थ्रू हम DGPR से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे बैठ के मशवरा करके एक मीडिया पॉलिसी एजुकेशन लोगों के लिए और उनकी आगाही के लिए वो तैयार करें। इलेक्शन कमीशन हर तरह की सपोर्ट और हर तरह की मावनत और उसके लिए माली इमदाद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये है कि वो एक ऑर्गेनाइज अंदाज से DGPR के थ्रू ही होगा। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया आपके लिए। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की एजुकेशन के लिए, चूँकि महल्ले गली और ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की एजुकेशन का मसला है और वो आपके चैनल, आपके कलम के जरिए ही मुमकिन है और इसमें आपसे ये कौमी फरीदा समझ के आपसे ताउन की अपील है। थैंक यू। कोई अगर आपने फाजल दादुज़्मा के फैसला बर्रा 20/7/2022 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 15 अक्टूबर तक इलेक्शन कराने। ये तभी मुमकिन है कि हम वस्त सब्र से इंतखाब का इंतखाब करें। तो उनके पहले आम नुमाइंदे मुख्तलिफ होंगे, वो नोटिफाई होंगे, उनका हलफ होगा, फिर वो मुख्तलिफ करेंगे ख़वातीन को, यूथ को, उसके वो नोटिफाई होंगे। उसके बाद तीसरा मरला आएगा उनके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का इंतखाब। इस सब काम के लिए 1.5 से 2 माह का अरसा लाजमन दरकार होगा। इसलिए हमने हुकूमत रखा है कि वस्त सब्र में हम इलेक्शन कराएंगे और इंशाल्लाह कराएंगे। लिखा हुआ है गवर्नमेंट को, तो हम चंद दिनों में उसका इलेक्शन का उसके ऐलान करते हैं शेड्यूल का। ये कमीशन लिखा है, तय करके लिखा है कि भाई ये इससे ज़्यादा बात नहीं जा रहा। नंबर 2, अब एक सवाल बड़ा है कि भाई इंतखाबात जमाती होंगे गैर जमाती होंगे। हमने कमीशन ने 14/1/2022 को लिखा था हुकूमत को, पूछा था उससे कि इंतखाबात जमाती के होंगे या गैर जमाती। हुकूमत ने 21/3/2022 को जवाब फैसला यही है कि आइंदा इंतखाबात जमाती में करूँगे। नंबर 3 तीसरा पॉइंट था कि कमीशन ने लिखा था हुकूमत को पहले कि 3 मरहलों में इंतखाब कराने हैं। कमीशन के जहन में यह था कि अमन मान का मसला पैदा होगा। पाकिस्तान के आदमी इतने अच्छे नहीं हैं, लिहाजा अगर हम अपने वसाइल से इंतखाबात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फाज़ल दादुज़्मा ने कहा कि एक ही दिन इंतखाब कराने हैं, लिहाजा हुक्म तामील करते हुए इंशाअल्लाह एक ही दिन इंतखाबात होंगे।
اب ممبران ضلع کونسل یا جو بھی معاملات سوال و جواب میرا ہمارے سینئر ممبر صاحب ہیں یہ آپ وضاحت کریں گے، چونکہ میں اس معاملے میں مجھے بھی پتہ نہیں کہ قانون کے الیکشن ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ بتا سکتے ہیں اس میں جو سوال جواب کرنے ہیں۔ جناب چیف صاحب یہ بتائیں کہ دورے ووٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا دورہ ووٹ جس طرح عام انتخابات میں ایک ہی حلقے میں دوسری جگہ ووٹ نہیں پول کر سکتے تھے جس طرح پہلے ہوتا تھا، اس سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ کا مستقل پتہ درج ہوگا، ووٹ وہیں دے سکتے ہیں، دورہ ووٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ویریفائی ہو چکا ہے، نادرا نے ویریفائی کر کے دوسری انٹریز ڈیلیٹ کر دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک یونین کونسل میں اگر میرا نام وارڈ الف میں درج ہے اور میں وارڈ بے سے الیکشن لڑ سکتا ہوں یونین کونسل کے اندر، لوکل کونسل جو ہے یونین کونسل، اسی وارڈ میں میرا نام درج ہونے کونسل میں ہے، ضلع کونسل والے بھی جو ہیں وہ متعلقہ یونین کونسل، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نام یونین کونسل چھتر میل میں ہے تو میں یونین کونسل مظفر آباد سے الیکشن لڑ لوں، میں یعنی ضلع اپنا لوکل الیکشن، لیکن ضلع کونسل کا وہ جو نوٹیفائڈ ہیں ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن اسی طرح سے نوٹیفائڈ ہیں ان کے حلقے، تو ودن اپنے حلقے کے اندر درج ہونا، وارڈ کے اندر نہیں۔ جی صاحب میرا آپ سے سر یہ سوال ہے، تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کے لیے بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ نے ایک حد مقرر کی تھی جو ہم تک اطلاعات ہے کہ یونین کونسل کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، لیٹس سپوز کہ 5000 ہے، 8000 ہے، 10000 تھا، تو یہ بھی شمید میں ہے کہ کچھ یونین کونسل جو آبادی میں شاید اس کرائیٹیریا کو فلفل نہیں کرتی تھی، کوئی 4000 بھی ہے، کوئی 7 بھی ہے، کوئی 8 بھی ہے، تو کہیں 10 ہے، تو یہ جو ایک دوہرا معیار ہے، ایک فرق ہے، کس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اجازت ہو جاتا ہے۔ دوسرا سر سوال یہ ہے کہ مالی معاملات بہت زیادہ زیر بحث رہے، کتنے اخراجات متوقع ہیں اور اب تک کتنے ملے ہیں، کمٹمنٹ کتنی کی، اور تیسرا آپ اس الیکشن میں چونکہ گھر گھر الیکشن ہوں گے، فوج، رینجرز اور دیگر جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دیجیے، کیا طلب کی جائے گی، کیا ان کی سروسز دی جائیں گی؟ حکومت پاکستان سے بھی آپ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گورنمنٹ کے تھرو آپ رابطہ کریں گے؟ 30 سوالوں کے جواب پلیز فرمائیں۔ پہلے کے سوال کا جواب وہی ہے کہ ہم نے ہمارا جو کمیشن اختیار تھا وہ تھا بنانا کمیٹی اور اتھارٹی، وہ بنائے، انہوں نے جو کیا ہے معاملے کچھ ہائی کورٹ میں پڑھنے گئے، 17 کیسز میں کل بحث ہو رہی ہے پرسوں، تو اب کچھ فیصلے ہائی کورٹ نے خارج کر دیے، انہیں 5 ہائی کورٹ لوگ گئے ہوئے ہیں، اب جو فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب موقع فرض کیا ہے گاؤں میں آبادی 200-400 ہے، تو اس کو لکھا ہوا جواب دیا انہوں نے کہ ہم نے کیوں کام بنائے، لیکن جہاں بھی ابھی تک معاملہ چونکہ آپ رائے دیتے نہیں ہیں، معاملہ ہائی کورٹ میں پڑھنے گئے، ہائی کورٹ کے پاس پڑھنے گئے تو سارے معاملہ پڑھنے گئے، انہوں نے رائے دینی ہے، جن میں رائے دے دی انہوں نے وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ امن مان کے بارے میں ہم کل اجلاس بلا رہے ہیں، چیف سیکرٹری آئی جی کو بلایا کل، اس کو بھی کر رہے ہیں سر، وہ معاملہ ان کی بات کر لوں ذرا، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا چیف صاحب نے جس طرح کے بتایا آپ کو، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن تھریش ہولڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ 10 یونین کونسل میں 10,000 سے 15,000 کی آبادی کے درمیان یونین کونسل تشکیل دی جائے گی، اور اسی نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر پروٹیکٹ بھی، اور حلقہ بندیوں کے لیے ہم نے یہ بھی کرائٹیریا جو حلقہ بندی کمیٹیز تھیں ان کو اسائن کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے ایک ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کی سطح پر یا اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہوگی۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی اس قسم کی شکایات تھیں کہ اس تھریش ہولڈ سے نیچے اگر تشکیل پا گئی ہے، ڈسٹرکٹ سیشن جج کی، اپیلیٹ اتھارٹی کی حکم جو حلقہ بندی کمیٹی تھی انہوں نے جو تشکیل دی ہے، دونوں صورتوں میں جن لوگوں کو اس تھے پرخاش تھی وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں چلے گئے، جو کہ ریٹ جوریسڈکشن obviously ہائی کورٹ کا اختیار تھا، اور ابھی چیف صاحب نے بتایا کہ کچھ پٹیشنز اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا یعنی عدالتی سطح پر جو بھی اپنی صورت سامنے آئے گی، اگر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی جہاں کہیں بھی 10,000 کی تھریش ہولڈ سے نیچے جو کرائٹیریا مقرر کیا گیا اس سے نیچے اگر کوئی یونین کونسل بنی ہوئی ہے اور وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے تو
ہم اکارڈنگلی اس کے اوپر عمل کریں گے. وہ شاید ایک دو چار اگر ہوں بھی تو لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے. جہاں تک بجٹ کی سوال ہے, ہم نے 90 کروڑ روپیہ اسٹیمیٹ کیا, چونکہ آپ نے دیکھا کہ یونین کونسل یہ جو ہماری پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے, اور اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں ہم نے اسٹیمیٹ کیے تھے 90 کروڑ, جس کے اوپر گورنمنٹ نے ابھی 30 کروڑ روپیہ کل نوٹیفیکیشن کر کے ہمیں پیشگی برآمدی کے لیے ریلیز کر دیا ہے. اس کی ظاہر برآمدگی ہونی ہے. باقی فیصلہ گورنمنٹ کا یہی ہے کہ جو ہی جس مرحلہ وار ہمیں پیسے ضرور پڑیں گے تو ہم ان کو لکھیں گے فائنانس قانون کو اور گورنمنٹ کو, تو وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. جہاں پر لائن آرڈر کی سچویشن ہے, جیسا کہ چیف صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس وقت ملک کے اندر جو لائن آرڈر سچویشن ہے, کیا ہمیں اگر پورے آزاد کشمیر میں ایک دن الیکشن جس کا ہم نے سپورٹ لی تھی تو وہ ہمارے خیال میں ذرا مشکل تھا اس جو ابھی جاری ہے پولیٹیکل سچویشن پاکستان کے اندر. تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ 3 مراحل میں زمین کی سطح پر کیے جائیں, اور گورنمنٹ کو ہم نے لکھ کے بھیجا تھا. شاید گورنمنٹ کی بھی یہ مرضی تھی اور سپریم کورٹ اس سے بڑھ کے سپریم کورٹ نے اب حکم دے دیا ہے کہ ایک ہی دن ہو. تو کل ہماری لائن آرڈر کے اوپر چیف سیکرٹری اور آئی جی اور باقی لوگوں سے میٹنگ 11:30 بجے ہے, جس میں ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی فورس کے علاوہ پاکستان سے جو ایجنسیز ہیں یا فورسز ہیں ان کو ریکوزیشن کرنا ہے, وہ اس کے انتظامات کرنے کے پابند ہیں اور ڈیفینیٹلی کریں گے. جناب چیف صاحب, آزاد کشمیر کے اندر 2 نظریات کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, ایک خود مختار کشمیر اور علاقے پاکستان. تو کیا خود مختار کشمیر والے بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے, سارے سوال سر یہ جنرل الیکشن بھائی جو آئین کے آئین اور قانون کے اندر جنرل الیکشن کے لیے انتخابات کے لیے جو قوانین ہیں وہ آپ کے نالج میں بھی ہیں, وہ کس قسم کے ہیں, ان کے اندر کس قسم کے لوگ اہلیت کے عامل ہیں. تو میرا خیال آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر آپ کلیئر کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا. نہیں, قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ کہ یہ آپ نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس کا جو آئٹم نمبر 6 ہے وہ ذرا پڑھ کے ہمیں سمجھا دیں. ساتھ پہلے میرا جو اس کا جواب ذرا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی ممبر اسٹیٹ کے اندر ہر جگہ سے الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. آپ نے یہ پابندی لگا کے بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, اس پہ آپ نظر ثانی کریں. ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر اگر وہ اتنا پاپولر ہے کہ وہ نورا سیری سے اگر الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے اس کو لڑنے دیں, اگر وہ کئی مجے سے لڑ کے جیت سکتا ہے اس کو کرنے دیں. ایک دوسرا وارڈ آ گئی, وارڈ بھی یونین کونسل کے اندر جس کا وارڈ درج ہے اس یونین کونسل کے اندر وہ کسی بھی وارڈ سے اپنا الیکشن لڑنے کی اس کو جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. آپ اس کو لمٹ نہ کریں, آپ اس کے پہ قدغن نہ لگائیں. اس کے طرح قدغن لگا کے جو ہے وہ جو اچھی کریم اچھے لوگ پاپولر لوگ آگے آئیں گے وہ آپ ان کو جو ہے وہ روک رہے ہیں. یہ میں اپنے تجربے کی بتایا. نمبر 6 ذرا اس کو پڑھیں, اس میں مجھے چیز سمجھ نہیں آئی, اس سے زیادہ تو کیا چیز سمجھ نہیں آئے وہ آپ کو پڑھیں نا ذرا. اچھا یہ بلدیاتی انتخابات کی پولنگ اسکیم کی تیاری, پولنگ اسکیم کی تیاری کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق ریٹرننگ افسران میں مسودہ ہے. بس ادھر رک جائیں. جی سر. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ذریعہ ہے عوام الناس تک بات پہنچانے کا, یا وہ پٹواری ہے یا وہ پریس ہے. آج آپ ہمیں یہ چیز دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک جو ہے وہ ہم پہنچائیں. آج ہی آپ نے آخری تاریخ رکھی ہے, اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس میں تاریخیں تبدیل کریں اور محکمہ اطلاعات کے ذریعے عوام الناس کی آگاہی کے لیے اشتہار شائع کریں کہ فلان تاریخ تک جو ہے یہ کر سکتے ہیں. بصورت دیگر خبر بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن مناسب پڑھتے ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے یہ کریں کہ یہ قانونی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پوری پبلک کو جو ہے وہ آپ اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں نا, آپ کو پتا ہے آپ نے بڑی ویلیوبل سجیشن دی ہیں, اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لا میں لکھا گیا ہے. آپ نے جو اچھا کورٹ میں تھے ان کو میں نے اسی لیے بلایا کیونکہ اور بلکہ آپ ایک ورکشاپ بھی کریں اپنی اس کی پریس کلب کی سطح پر. میں آپ کو سیریسلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ جو لوگوں نے اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں وہ زیادہ ریڈی ہیں اور وہ زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب ایشو یہ ہے کہ
میرا نام یونین کونسل میرا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اسی وارڈ کا ہوگا. میں تو لڑ سکتا ہوں لیکن میرا پرپوزر اور سیکنڈر اسی وارڈ کا ہوگا کہ کسی وارڈ سے الیکشن لڑ سکتا ہوں. لیکن میں یونین کونسل کا ہی منجا سے یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اچھا جی, ضلع کونسل, اچھا اب بات ایک منٹ سن لیں. ضلع کونسل آپ کا نام ضلع مظفر آباد کی, آپ مظفر آباد ضلع سے ہیں, آپ کا حلقہ ضلع, آپ یونین کونسل وہ جو پٹیکا ہے وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ کا نام بے شک پٹیکا میں درج نہیں ہے, وہاں درج ہے دشور میرا میں, وہاں سے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن پرپوزر سیکنڈر وہاں کے ہوں گے پٹیکا کے, وہ آپ دشور میرا سے لے جا کر وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ اگر آپ کو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ وہاں کے ہوں گے تو آپ وہاں ضلع کا الیکشن لڑ سکتے ہیں ایک ضلع کے اندر. یونین کونسل ایک یونین کونسل کا حلقہ ہے, ضلع کا حلقہ ضلع کا ہے, یعنی حلقہ سمجھ گئے نا آپ کہ آپ اس سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. اسی طرح ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن کا بھی یہی اصول ہوگا. وارڈ یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پرانا طریقہ کار ہوگا, تو پرانا طریقہ کار میں یوتھ اور خواتین کو نمائندگی نہیں تھی, تو ابھی چیف صاحب فرما رہے تھے کہ یوتھ کا بھی بن گیا نا. سر یہ بتائیے گا کہ نئی جو ان کا لکھا جا چکا ہے کہ یہ تفصیل ہمیں جاری کر دی, میں نے اس سے پہلے اپلیکیشن بھی لکھی تھی کہ ان کی تفصیل دی جائے. کس کی؟ نئی حلقہ بندی ہے جو ان کی تفصیل بتا رہے ہیں. نہیں, حلقہ بندی کی تفصیل میں ڈبل چاہیے آپ کو, آپ کو نقل چاہیے جی ابھی آپ بتا دیں تو آپ کی مرضی. اور اتنی آسان تو نہیں ہے وہ, ایک ہفتہ پہلے اپلیکیشن دے چکے ہیں, ابھی تک نہیں آپ آج ہی دے دیں. وہ آپ کو مل جائے گی. وہ سوال یہ ہے کہ ایک تو جو آپ 32 سال بعد یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور قدرتی انتخابات نہیں ہو سکے, اس میں حکومتوں کی تھی یا پارلیمنٹری کی تھی یا جیسے بھی ہوا نہیں ہو سکا. آپ چونکہ سسٹم بہت چینج ہو چکا ہے اور ہمارا جو نظام ہے جدید تقاضوں کی اس کی ضرورت ہے, تو ہماری ایک ینگ جنریشن جو آئی ہے ابھی 30-32 سالوں میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی ادارے کیا ہیں, انتخابات کیا ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے. اس کو آپ کیسے میٹ کریں گے؟ اور 90 کروڑ روپیہ آپ خرچ کر کے آزاد کشمیر میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ممبران اسمبلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ فنڈز ہم بی ڈی جو لوگ آئیں گے ان کے ذریعے خرچ کریں عوام کی بہتری کے لیے. کوئی مربوط نظام تو آپ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن بنا کے دے, یا آپ کسی پاکستان سے لے لیں یا اور کسی اچھی جو ہے نا وہ کسی ریاست سے یا ملک سے آپ لے لیں یہ بی ڈی انتخابات کا. تو چونکہ چیزیں جو ہے اب بہت جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی ڈی انتخابات ہیں کیا, اور اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کا آنے والا جو ہے وہ جوال صاحب آپ نے, ہم نے بھی پہلے یہ بات کی ہے کہ 32 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن. اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کے لیے میں نے جیسے DGPR بات کی ہے, آپ سارے لوگ اس میں لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جہاں تک نظام کی بات ہے, وہ نظام دینا لیجسلیچر کا کام ہے. بلدیاتی الیکشن کا نظام وہ 1990 کا ایکٹ موجود ہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی, وہ نظام اپنی جگہ موجود ہے. اب جہاں تک یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈز کی ایلوکیشن کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 32 سال کے تعطل اسی وجہ سے واقع ہوگا یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اب جب یہ ادارے ان پلیس ہوں گے, الیکشنز ہوں گے, اپنی اپنی جگہ پہ کونسلز بن جائیں گے لوکل کونسلز, اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیا بلدیاتی الیکشن کو, بلدیاتی اداروں کو فنڈز مقامی سطح پر تعمیر و ترقی کے لیے دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے. اگر نہیں دیں گے تو آپ لوگ بھی موجود ہیں, نظام بھی موجود ہے, چونکہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر جو مقامی حکومتوں کا قانون ہے ان کی اختیارات بھی واضح ہیں, ان کے فرائض اور ان کے جو رول ہے لوکل گورنمنٹس کا وہ پورا ایک نظام موجود ہے. اب اس کو فنڈنگ نہ کرنا, ٹھیک ہے جی, وہ تو گورنمنٹ کیوں نہیں کرے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی. اگر جب تک تو یہ اوائڈ ہوا تو ہوا, جب یہ لوکل کونسلز بن جائیں گی اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فنڈز کے بغیر چھوڑیں گے, اور ڈیفینیٹلی وہ بھی جاندار آواز ہوگی کہ وہ فنڈز کو ان کو الوکیٹ کیا جائے گا. اور فنڈز کے لیے ہماری تجویز یہ ہے, کچھ چیزیں کشمیر الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں ہیں, کچھ چیزیں گورنمنٹ کے دائرہ کار میں ہیں. انتخابات کو صاف شفاف اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق اور یہ
لازمی طور پہ انتخابات کرانا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جہاں تک ان کو فنڈز کی اور فنڈز کی ڈسٹریبیوشن آبادی کی بنیادی پر ہونی چاہیے. چھوٹی یونین کونسل بڑی یونین کونسل ہو, لیکن فیکٹر جو ہے وہ آبادی, اگر تو آبادی کی بنیاد پر فنڈز کی ریشنل اور منصفانہ تقسیم ہو تو شاید یہ مسئلہ نہ ہو. ایک دوسرا یہ ہے کہ لازمی طور پر ان اداروں کو مالی طور پر جو جب تک مستحکم نہیں کیا جا سکتا تو تب تک آپ بنیادی جمہوریت جو ہے یا اس کی نرسری کو آپ ظاہر نرسری کو جب پانی اور کھاد نہیں دیں گے تو یہ تو کبھی بھی گرو نہیں کرے گی. تو اس کے لیے ان کے لیے جب تک وہ جو ان کی ذمہ داری ہے ان کے لیے ان کو فنڈ نہیں ملیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ گرو نہیں کریں گے. اور اس کی مقصد باقی بالکل مقصد کوئی نہیں ہے کہ اگر ان کو فنڈ نہیں تو, لیکن ہم کیوں پرزیوم کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فنڈ نہیں دے گی. فنڈ دینا ان کی ذمہ داری ہے. فنڈز لوگوں کے ہیں, ٹیکسز کے ہیں, اور جس طرح ایم ایل اے خرچ کر سکتا ہے اسی طرح لوکل کونسل کا منتخب نمائندہ بھی خرچ کرتا ہے. تو جو باٹم لائن اس سارے سسٹم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نمائندگی گراس روٹ لیول پہ آ رہی ہے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی سسٹم ہو, پاکستان میں پروونسز کے اندر بہت سے سسٹم چینج کیے گئے, لیکن اس کی بنیادی جو اس کی اکائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سسٹم ہونا یہ چاہیے کہ نیچے سے گراس روٹ لیول سے ان کا نمائندہ محلے سے, گلی سے, وارڈ سے اوپر آ رہا ہے. جہاں تک ینگسٹرز کی بات ہے, قانون 2021 میں چینج ہو چکا ہے. 12.5% خواتین اور نوجوانوں کا جو ہے وہ انہوں نے کوٹا مقرر کیا گیا ہے. اب اس میں شرط یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ممبروں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی, زیادہ ہوگی, لیکن کم از کم 2 خواتین اور 2 یوتھ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. یعنی اس کا جو بھی, اور وہ الیکٹ کرے گی جو کونسل کے براہ راست جو منتخب ہوں گے جو لوگ وہ ان کو منتخب کریں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہوں گے ان کو بھی فنڈز ملیں گے, اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی فنڈز ملنا چاہیے. جب ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے تو ان کو یوتھ پروگرام کے لیے, وومن ایمنسپیشن کے لیے یا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی لوکل سطح پر ان کو بھی فنڈز ملنا چاہیے. جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ 18 سال سے لے کے 35 سال کے درمیان جو ایج گروپ ہے اس کو یوتھ ڈکلیئر کیا گیا ہے. لیکن یوتھ کے لیے بھی جو اہلیت 25 سال عمر کی جو حد مقرر کی گئی ہے الیکشن لڑنے کے لیے جو ایز اے ممبر, تو وہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگی. اگر اس وقت قوانین میں ترامیم کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہیں, عوام میں جو ہے وہ اس طرح کی افواہیں آ رہی ہیں کہ ترامیم بھی ہو سکتی ہیں, تو اگر اس مرحلے پر کوئی حکومت ترامیم کرتی ہے وہ کیا ہوں گی؟ مطلب سر یہ جو ایک ترامیم کی جو بات تھی کہ کچھ ایک تو فنڈز کی ایشو تھا اور دوسرا ترامیم کا, وہ ترامیم اس نوعیت کی نہیں ہے جن میں کسی نظام کے اندر یا اس کے ایسی بنیادی جو ہے اس کی کوئی اس میں تبدیلی ہے. وہ ایک میکینیکل ہے, کسی جگہ اپیلیٹ کا فورم دینا ہے یا آفیسوں کی تبدیلی تھی, آفیسوں کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. تو ایسا سودا اس وقت نہیں ہے جس کی پاس ہونے پہ یا جس کے نفاذ کے اوپر. امتیاز صاحب یہ سوال ہے کہ آپ نے جو